बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और एक खुशगवार वीकेंड गुजार के आए हैं। अजीज तलबा, आप जानते हैं उर्दू नवी जमात में हम इस वक्त मौजूद होते हैं। हमने सिन्फ अदब के लिहाज से एक नावल का आगाज किया, अलीम और बाप की गुफ्तगू, जिसमें हमारा ज़ैली मौजू है हमदर्दी शर्ते इंसानियत। अच्छा जी, आज जिस सलाहियत पे हम काम करेंगे वो है ज़बान शनासी। 7वें सबक का दूसरा हिस्सा होगा आज, क्योंकि पहले हिस्से में हमने वो हासिलात ताल्लुम मुकम्मल किए जो इससे पहले हम पढ़ चुके थे, जिसमें एक एराब से मुतल्लिक था और दूसरा एक एराब से मुतल्लिक था। हम्म और दूसरा किसका था? दो हासिलात ताल्लुम की हमने दोहराई की थी ना। किताबें कहाँ हैं? अच्छा जी, आज का हासिल ताल्लुम जो है हमारा वो है जुमला इस्मिया के अज्जा, खबर और मुब्तदा, इनमें इम्तियाज कर सकें और तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। सारी चीजें नई हैं आपके लिए। जुमला इस्मिया क्या होता है सबसे पहले हम ये सीखेंगे, फिर उसके अज्जा, खबर और मुब्तदा क्या होते हैं पहले आप ये सीखेंगे, तो उसके बाद हम इनमें फ़र्क करना या इम्तियाज करना आप सीखेंगे। ये हमारा तीसरा काम होगा। और फिर तहरीर में इस्तेमाल, या तहरीर में इस्तेमाल हुआ तो हम उसके फ़र्क को किस तरह वाज़े कर सकते हैं। इम्तहानी नुक्ता नज़र से बात करूं तो ये बहुत अहम हासिल ताल्लुम है, जिसपे एक से दो सवाल हर हाल में आते हैं। एक कसीरुल इंतखाबी सूरत में 102 सवालात होंगे और मुख्तसर सवालात की सूरत में भी ये सवाल शामिल हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। कुछ अल्फाज हैं आपके पास, इन पे एराब मैंने लगा दिए हैं। आपने इन अल्फाज को दुरुस्त एराब के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। और ये जो आपके अल्फाज हैं ये इसी सबक अलीम और बाप की गुफ्तगू से लिए गए। ठीक है जी। सबसे पहला लफ्ज क्या है? प्यादा। प्यादा क्या होता है? प्यादा होते हैं पैदल चलने वाले। जो कुछ घुड़सवार होते हैं, जो और उनके साथ घुड़सवारों या ऊंट पर सवारों के साथ जो पैदल चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं प्यादा। उसके बाद करोबियां है, ये और से देखें, करोबियां। ये रे के ऊपर तशदीद है ना, अलामत तशदीद है, तो ये दो दफा पढ़ा जाएगा ना। करोबियां तो नहीं होगा, ये होगा करोबियां। करोबियां। तो करोबी क्या होता है? हाँ बिल्कुल, मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह ताला जो जो अल्लाह ताला के करीबी फरिश्ते, करोबियां फरिश्तों को कहा जाता है। पिंड, ओ सॉरी, अगला लफ्ज क्या था? पिंड। पिंड क्या होता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, निजात देना, अपना पिंड छुड़ा लेना, अपनी जान छुड़ा लेना, खुद को उस काम से निकाल लेना। उसके बाद अगला लफ्ज जिसको हम सारे गलत बोलते हैं, ये क्या है? वक़्त। वक़्त को हम क्या बोलते हैं? वुकत। वुकत बोलते हैं हम सारे ना। ये लफ्ज क्या है? वक़्त, इज्जत किसी की वुकत कहते हैं ना इसको। वक़्त होता है ये, और इज्जत नामूस किसी का। उसके बाद अगला लफ्ज क्या है? लच्छन। लच्छन। लच्छन क्या होते हैं? चाल ढाल, आदात उसकी किसी की। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ये कितने आम से अल्फाज है ना, लेकिन हम इनको बोलते हुए गलत बोल जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता। नहीं, बोलना पड़ेगा ना, अब जमात ना हम आपने सीख लिए। और क्या आपको कहीं से किसी ने किसी, ये वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो मियाँ, ये शेर है ना, शेर का मिसरा है एक। तो आपको कोई तकरीर करनी पड़े और उसमें ये शेर हो, तो क्या आप मिसरा छोड़ देंगे क्योंकि उसमें करो मियाँ लिखा हुआ है? तो हम कैसे वो अदा करें? ऐसा तो नहीं होता है ना। अच्छा जी, जुमला इस्मिया के अज्जा हमारा आज का मौजू है। ठीक है, एक ही हासिल ताल्लुम में चूंकि नहीं। सबसे पहले जुमला,
ہمیں جملے کی وضاحت ہم کر لیں گے، ہم جملے کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ جملہ کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم جملہ اسمیہ کو جانیں گے. تو چلے ہر بچہ مجھے بتائے کہ آپ کے خیال میں جملے کی تعریف کیا ہوگی. لفظ کے ساتھ الفاظ، لفظ واحد ہے، اس کی جمع الفاظ ہے، تو الفاظوں کیا ہوگا پھر؟ ہاں ہاں، مربوط ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الفاظ کا ایسا مجموعہ جو بامانی ہو. ٹھیک ہے، جس سے بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ کے خیال میں جملہ کیا ہے؟ جی ابھی آپ بتائیں. محمد آپ بتائیں جملہ کیا ہوتا ہے، جملہ کی تعریف کیا ہوگی؟ لفظوں سے مل کر جملہ بناتے ہیں. بس میں آپ کو یہاں پہ 10 لفظ لکھ دیتی ہوں، آپ مجھے ان کا جملہ بنا کے دکھائیں. ٹھیک، مجموعہ لفظوں کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں. میں لکھتی ہوں یہاں پہ 10 الفاظ، آپ مجھے جملہ بنا کے دکھائیں گے اس کا. میں سے پر تک کو ہے نہیں گیا ہوا. تو پھر اس کی تعریف کیا ہوگی؟ مجھے وہ مکمل تعریف بتائیں نا. با معنی، زو معنی نہیں. زو معنی ہوتے ہیں جس لفظ کے ایک سے زیادہ کئی معنی ہو. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ معنی ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زو معنی. با معنی وہ ہوتا ہے جس کا اکیلے بھی بولیں تو کوئی معنی یا مطلب یا مفہوم سمجھ میں آتا ہو. تو با معنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک خاص ترتیب سے لکھے جائیں اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کیا کہلاتا ہے؟ جملہ. اچھا جی، جملے کی 2 اقسام ہیں آپ لوگوں کے. اب جب ہم جماعت نحو میں پڑھیں گے تو جملے کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جیسا کہ آپ کو ہلکا سا کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا، سمجھ آ جائے گی کہ اس کا تعلق اسماء سے ہوگا، اسم ہوں گے اس میں اور اس میں فعل ہوں گے. تو انہی کی کچھ ترتیب ہوگی، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے. اب ہمارا مقصد کیا ہے، حاصل تعلم کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ان کو پہچان سکیں، کون کون سے مبتدا اور خبر، اور پھر ان میں فرق جان سکیں اور ان کا تحریر میں استعمال کر سکیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں. دونوں اسم ہوں، مسند بھی اسم ہو اور مسند الیہ بھی اسم ہو. یعنی جو شخص ہو، جس کا نام ہو وہ بھی اسم ہو، کرنے والا بھی، اور جس کی کوئی وصف خوبی بیان کی جا رہی ہو وہ بھی اسمی ہو. ٹھیک ہے، اس ایک جو ہوتا ہے جو جیسے میں کہتی ہوں، فرض کریں صدف ذہین ہے. ٹھیک ہے، صدف لائق ہیں. اب اس میں صدف کیا ہے؟ صدف مسند الیہ ہے، اسم ہے نا. لائق بھی اسم ہے، صفت ہے نا، خوبی ہے، اسم ہے. کام تو نہیں ہے نا، حرف بھی نہیں ہے، تو پھر اسم ہوگا، صفت کے معنوں میں استعمال ہوگا، تو یہ مسند ہو جائے گا. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یہ دونوں اسماء ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں اسماء ہو، اور جس کے آخر میں فعل ناقص آئے. اب فعل ناقص اور فعل تام ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے کچھ؟ ہم فعل مرکب ناقص اور مرکب تام یعنی فعل ناقص اور فعل تام ہم پڑھ چکے ہیں. فعل ناقص وہ ہوتا ہے جس میں بات نامکمل رہے، پوری طرح سمجھ میں نہ آئے. اور مرکب تام، فعل تام وہ ہوتا ہے جو مکمل معنی میں، جیسے لڑکا دوڑا، گھوڑا تیز، ہرن ہے، تھا، گئے، آئے، نکلے، اٹھے، بیٹھے. یہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ یہ فعل ناقص ہوتے ہیں، بات پوری طرح سمجھاتے نہیں. ان کو جب ہم تام مکمل کر دیتے ہیں تو یہ فعل تام میں بدل جاتے ہیں. تو فعل ناقص آتا ہے اس کے آخر میں، یعنی ہے، تھا، نکلا، اٹھا، بیٹھا، گیا، آیا. یہ تمام کیا ہے؟ یہ افعال ناقص ہیں. تو پہچان کیا ہوگی جملہ اسمیہ کی کہ اس میں مسند اور مسند الیہ اسماء ہوں گے، نام ہوں گے، افعال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں فعل ناقص کا استعمال ہوگا.
اچھا جی، ان جملوں میں فاعل کی کوئی حالت یا خوبی یا برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس میں کام کا ذکر نہیں ہوتا۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی ذاتی خوبی یا خامی یا اس کی حالت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے کام کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر میں کہوں صدف سن رہی ہیں تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، کیونکہ سننا کیا ہے؟ فعل ہے نا؟ اس میں فاعل ہے، فعل ہے اور آپ کا فعل ناقص ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مسند الیہ تو موجود ہے لیکن مسند نہیں ہے، کام ہو رہا ہے، کوئی حالت نہیں بیان ہو رہی۔ اگر میں اس کو جملہ اسمیہ میں بدلنا چاہوں تو جیسے میں نے کہا کہ صدف لائق ہے، تو اب صدف بھی نام ہے، لائق ہونا اس کی صفت ہے، خوبی یا خامی ہے، حالت ہے ایک جو گزر رہی ہے، اور ہے فعل ناقص ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ دونوں اسماء ہوتے ہیں، مسند بھی اور مسند الیہ بھی۔ دوسری پہچان کیا ہے؟ کسی کام کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ خوبی، خامی یا حالت کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسری پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں فعل ناقص آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہمارے پاس تو حاصل تعلم میں مسند اور مسند الیہ کے الفاظ نہیں تھے، ہمارے پاس ہے مبتدا اور خبر، ان کی پہچان یہ اجزاء ہیں۔ جملہ اسمیہ کا جو فاعل ہوتا ہے، جو مسند الیہ ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ وہ ہوتا ہے مبتدا، اور جو صفت ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، جو مسند ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ جو فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مبتدا، اور جو صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خبر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جیسے تین بنیادی اجزاء ہم اس کے نکال لیتے ہیں، مبتدا یعنی مسند الیہ، خبر یعنی مسند، اور تیسرا فعل ناقص۔ اب مبتدا کیا ہے؟ ہمارا فاعل ہو گیا یا مسند الیہ ہو گیا، جیسے امن ہے، جیسے صدف، محمد، نبیہا، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ مبتدا ہیں یا مسند الیہ ہیں، کیونکہ فاعل ہے، نام ہے، کام ہے، کسی کے کام کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس میں خبر کیا ہے؟ لائق ہونا، اس کے بعد ذہین ہونا، اس کے بعد چالاک ہونا، اس کے بعد مغرور ہونا، یہ تمام حالتیں ہیں نا، یہ تمام آپ کی ذاتی خوبیاں یا خامیاں ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ یہ خبر ہوگی، آپ اطلاع دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کسی کو، تو یہ خبر میں شمار ہوگا۔ اور فعل ناقص آئے گا جو کسی بھی اس کی میں عام طور پہ ہے کام استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ کچھ اہم افعال ناقص ابھی آپ کو بتا دوں تاکہ جب آپ اس طرح کے جملے دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ تمام افعال ناقص ہیں، آپ صرف ہے کوئی نہ تلاش کرتے رہیں کہ ہے نہیں تھا تو یہ فعل ناقص نہیں ہو سکتا۔ ہے، تھا، تھے، تھی، ہوا، ہوگا، ہوئے، ہوں گے، ہو گیا، ہو گئے، بن گیا، بن گئے، نکلا، نکلے اور نکلی وغیرہ، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ افعال ناقص ہیں۔ یہ جملے کے آخر میں آئیں گے جہاں پہ مبتدا اور خبر ہوگا اور ہوگی، اور آخر میں یہ ایک ان میں سے کوئی ایک ہوگا فعل ناقص، تو آپ کا وہ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے جی، مثالیں کچھ دیکھیں۔ سب سے پہلی مثال ہے امن ذہین ہے، اس کے اجزاء الگ کریں ذرا جلدی سے۔ امن مبتدا، ذہین خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، کیا جملہ ہے؟ ابیہا پر اعتماد ہے۔ ہاں جی، ابیہا مبتدا ہے، مبتدا ہے، ٹھیک، خبر ہے، اور ہے فعل ناقص۔ ٹھیک ہے۔ اسما سمجھدار ہے، اس کے اجزاء الگ کریں۔
ہوں ہاں جی، اگلا جملہ. محمد بہت چالاک نکلا. محمد مبتدا ہے. اب یہاں پہ یہ محمد بھی ہو سکتے ہیں، محمد خان بھی اور محمد بن ندیم بھی، آپ کی مرضی جو سمجھ لے. بہت چالاک کیا ہے؟ خبر. اور نکلا نامکمل بات افعال ناقص میں آئے گا نا، بات مکمل نہیں کرتا ہے نا. تو یہ میں نے اسی لیے ہے سے ہٹ کے جملہ دیا تاکہ آپ لوگوں کی ذرا مشق ہو جائے، آپ کو نیا حاصل تعلم میں تو اچھے سے سمجھ آ جائے. نکلا کیا ہوگا؟ فعل ناقص. چاند طلوع ہوا. چاند مبتدا، طلوع خبر. ہاں یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے نا، آپ بتا رہے ہیں. اور یہ ہے نا ہونا فعل ناقص ہے. نہیں، وہ ایک نام کے طور پہ. طلوع سے کیا آتا ہے ذہن میں؟ نکلنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا. غروب سے کیا آتا ہے؟ ڈوب جانا. نام کے طور پہ ہم استعمال اسم کے طور پہ کریں گے نا، فعل ناقص ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اسمیہ جملے ما اجزاء جو میں نے ابھی آپ کو کروائے، یہ اس طرح سے تھے کہ مبتدا اس میں ہر جملے میں مبتدا امن، خبر ذہین اور فعل ناقص ہے. اس کے بعد ابیہا مبتدا، اس کو آپ نے بھی کیا ہے، خبر ہے پر اعتماد اور فعل ناقص ہے. پھر محمد اس میں مبتدا ہے، بہت چالاک ہونا اس میں خبر ہے. آپ سب کے لیے تو خبر ہی تھی نا آج. اور نکلنا جو ہے وہ اس کا فعل ناقص ہے. اسی طرح اسما جو ہے وہ مبتدا، سمجھدار ہونا خبر ہے، ایک اطلاع ہے، اور ہے جو ہے فعل ناقص. اور چاند مبتدا، طلوع اس کی خبر، اور ہوا فعل ناقص. اچھا جی، اسمیہ جملے میں سب سے پہلے مبتدا آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. آپ کو جب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دیے جائیں تو اس میں جملہ اسمیہ کی یہ پہچان ہوگی کہ اس میں سب سے پہلے مبتدا، پھر خبر، اور آخر میں فعل ناقص آتا ہے. آپ کو اس طرح کے جو جملے نظر آئیں گے ان کو آپ نے جملہ اسمیہ میں شمار کر لینا ہے. اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے؟ سمجھ آ گئی سب کو جملہ اسمیہ؟ اسما آپ لوگوں کو سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اب ایسے کرتے ہیں کہ جلدی سے کتابیں کھولیں سب لوگ. علیم اور باپ کی گفتگو ہمدردی شرط انسانیت سبق ہے، اس میں سے جملہ اسمیہ کی مثالیں تلاش کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں، سب بچے جو شروع والا اقتباس ہے اس پہ وقت نہیں ضائع کریں گے. یہاں پہ جو 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کتاب دے دیں ذرا. صدف بک دے دیں بیٹے. اچھا، یہاں پہ ایسا ہے کہ اس کا جو یہاں پہ سے ہے درد دل کے واسطے، یہاں سے لے کے جو دوسرا پیراگراف ہے، ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ٹوپی، یہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے. 5 روز اور صبر کر جو تو بنیا بولا. یہاں تک کا جو یہ 2 اقتباس بنتے ہیں، اس میں سے صدف اور محمد جو ہیں یہ تلاش کریں گے اگلے جو اقتباس ہیں. میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کر ملا کر پوری پڑے. یہاں تک ابھی نبیہہ اور امن کریں گے تلاش. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی، یہاں سے آج ہم سب کو نئے سر سے زندہ کیا، نئے سرے سے زندہ کیا. یہاں تک اسما آپ اور آپ ذرا آن کریں، مجھے پتا چلے آپ کی کلاس میں کتنے بچے موجود ہیں. کیمرہ آن کیجئے گا. 4 لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو اسما بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ یہاں تک کر لیں. اس کے بعد وہ بچے جس شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے ہیں، پیچھے جو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے چٹورے تمہارے منجلے صاحبزادے ہیں جن کو تم بڑا مولوی سمجھتی ہو کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کر کھا گئے. یہاں تک کے پیراگراف میں سے آپ لوگ تلاش کریں گے. اور اس کے بعد عافیہ اما جان نے مجھ کو بلا کر
پوچھا یہاں سے یہ کون شخص تھا جو تم سے باتیں کرتا تھا. یہاں تک قافیہ آپ پڑھیں گی اور تلاش کریں گی. اور ابیہا میں ایک خان صاحب ہیں اور میاں مسکین کے کوچے میں رہتے ہیں، بس میں اسی قدر جانتا ہوں. یہاں سے اختتام تک ابیہا آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو تلاش کرنا ہے. اس طرح آج ہمارے سبق جو ہے وہ مکمل بھی ہو جائے گا اور آپ سب لوگ اس میں سے جملہ اسمیہ جو ہے وہ تلاش بھی کر لیں گے. تو جلدی سے کریں، ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. جی ابیہا. جی بیٹے. یہ ممکن نہیں ہے بیٹا. تو کون سا اس کی جگہ پہ؟ ایک لڑی میں پروئے ہوئے منظر تو اس کے بعد ہے، آگے ہے کافی. اچھا آپ مجھے ذرا اپنی وہ دکھائیں کتاب کی کانٹینٹ لسٹ. ٹوٹل کتنے اسباق ہیں آپ کی کتاب میں؟ نہیں مجموعی طور پہ حصہ نظم اور غزل کو ملا کر کتنے اسباق ہیں؟ نثر میں ہے، ہاں جی. اور 4. جی تو پھر پورے ہو گئے نا 19. آپ یہاں سے دیکھیں کہ آپ کا 5واں سبق کون سا ہے آپ کی کتاب میں؟ اچھا آپ کا یہاں سے وہ چینج ہے، علیم اور باپ کی گفتگو میں. ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے میں وہ والا انہوں نے دیا اور ہماری کتاب میں یہ، کیونکہ یہ دونوں موضوعات جو تھے علیم اور مرزا ظاہر دار بے کی گفتگو اور علیم اور باپ کی گفتگو ہمدردی شرط انسانیت، یہ 2 انہوں نے اسباق دیے تھے کہ اس کو ان میں سے کوئی بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اپنی کتاب کے پہلے 2 چیپٹرز 2 اقتباسات پڑھیں اور اس میں سے تلاش کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی آپ لوگوں نے کچھ جملے پڑھ لیے ہوں گے. مجھے اندازہ ہے وقت چونکہ مختصر ہے، قلیل ہے، تو آپ لوگ سارے نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے. جتنے میں نے اقتباس دیے اتنا ضرور پڑھیں اور اس میں سے جملہ اسمیہ تلاش کر کے مجھے آپ نے ہر حالت میں بھیجنے، ورنہ کل کلاس میں نہیں آئیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد ہمارا مشق میں سوال نمبر 3 ہے جملہ اسمیہ کی آپ نے 3 مثالیں خود سے لکھنی ہے اور ہر مثال میں سے مبتدا خبر کو علیحدہ کرنا ہے اور لکھنے کے بعد وہ مجھے آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. اچھا جی آپ لوگوں کی اضافی مشق کے لیے ورک شیٹ بھی موجود ہے ڈراپ باکس میں اور کوشچن بینک بھی ہے، یعنی اضافی سوالات ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا. میں آپ لوگوں سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم حاصل تعلم ہے اور اس پہ آپ کی مشق ہونی چاہیے. اس کو اچھے سے سمجھ کے آپ نے مشق کے اگر یہ پیپر میں کسی بھی طرح آتا ہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اللہ حافظ. شکریہ.